अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम इन खूबसूरत अशार से करेंगे जो मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं और मुझे ये किसी ने बहुत तकलीफ़ के साथ ये शेयर किया, क्योंकि आजकल पाकिस्तान का हर शहरी, हर पेट्रियटिज़म से भरा हुआ शख्स जो मुल्की हालात पर परेशान है, भले वो किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करता हो, आज पाकिस्तान रो रहा है। आज पाकिस्तान जिस तकलीफ़ और अज़ियत का शिकार है, इस पे बात करेंगे और आज बड़ी कुछ ठोस शवाहिद के साथ बात करेंगे कि ये बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत पाकिस्तानी अवाम और इदारों को जो आमने सामने खड़ा करने की साजिश हो रही है, आखिर इसमें हम बहैसियत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स क्या किरदार अदा कर सकते हैं। पहले ज़रा आपको वो अशार सुना दूँ जो मुझे बहुत ही हिट किए, क्लिक किए, और उसके बाद हम प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हयात जिसका नाम है बहादुरों का जाम है, ये जाम झूम कर पियो, जियो तो बेधड़क जियो। ये दिल ये जान वार दो, मेरा वतन संवार दो। ज़मीन पर नहीं कदम, हवा भी हाथ में नहीं, गुज़रते वक्त का कोई सिरा भी हाथ में नहीं। चले हैं लोग फिर किधर, पहुँचना है अगर कहीं, तो नफ़रतों को प्यार दो, मेरा वतन संवार दो। चुने थे जिस कदर गुलाब, खार खार हो गए, बुने गए थे जितने ख्वाब, तार तार हो गए। गुलाब हैं न ख्वाब हैं, अजाब ही अजाब हैं। चमन को फिर बहार दो, मेरा वतन संवार दो। किसी को कम तरीका, इज्जतो वकार का नशा, किसी को जोर ज़र, किसी को इख्तदार का नशा। नशे में धुत तमाम है, नशे तो सब हराम हैं। ये सब नशे उतार दो, मेरा वतन संवार दो। सजी हैं अफरा तफरियों की झालरों से मसनदें, न कुछ उसूल सल्तनत, न इख्तियार की सरहदें, न इख्तियार की हदें। निज़ाम सब उलट गया, गुबार से जो अट गया, वो आईना निखार दो, मेरा वतन संवार दो। हरम को जाएगी अगर ये राह गुज़र तो जाऊंगा, न जी सका तो हक के रास्ते में मर तो जाऊंगा। खुदा से जो करे वफा, चले जो सुए मुस्तफ़ा, मुझे वो शाह सवार दो, मेरा वतन संवार दो। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी असद महमूद साहब, जो कि पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। नाज़रीन, इनसे बात करेंगे। साथ साथ हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जनाब अमीर अब्बास साहब। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। असद साहब, आपने ये बड़ी दिल को छूती हुई, दिल खराश सी पोइट्री है जो आज हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि मेरा वतन संवार दो। ये आपस की नफ़रतें, आपस की लड़ाइयाँ, आप किस तरफ चीज़ों को जाता हुआ देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, किसी शख्स को आप मुतमईन नहीं देखते, किसी शख्स के चेहरे पे इत्मीनान नहीं आपको नज़र आता, चेहरे पे मुस्कुराहट किसी के नज़र नहीं आती। हर शख्स जिसको कहते हैं एक तफक्कर का, एक परेशानी का आलम, उसका शिकार आपको नज़र आता है। एंड दैट्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज। आप यकीन माने कि जब कभी आप बात करते हैं आईक्यू लेवल की ना, नेशंस के आईक्यू लेवल की आप बात करते हैं, कैन यू बिलीव कि ओके जो हमारा पाकिस्तान है उसके लोगों को जो आईक्यू लेवल है, इट इज़ बेटर दैन इंडियंस, इट इज़ बेटर दैन ओके जी बांग्लादेश तो हम एक ही थे, पाकिस्तान ईस्ट बिल्कुल मशरकी पाकिस्तान बात करते हैं, ठीक है। सो अनफॉर्चुनेट कि हम कभी देखते हैं कि जब 1988 के अंदर एक कंपैरिजन हुआ था तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, दे वर ऑलमोस्ट नेक टू नेक इन इकानमीज़ की आप बात करें। आज जब हम 2023 के अंदर खड़े हैं तो हमारे पास कितने पैसे हैं? 4.3 बिलियन किसी फॉरेक्स रिजर्व के अंदर पड़े हैं और हमने ऑलमोस्ट कोई $4.5 बिलियन अगले 2 से 3 महीनों में पे करने हैं। एक ये परेशानी वाली बात आती है। दूसरा, मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा, मलिया, हमारा जो सोशल मीडिया है ना, उसने बजाय कि बेहतरी की तरफ हमें लेके जाने के, हमारे अंदर भी बहुत, मैं समझता हूँ कि एक तफरीक लेकर आया है। जिस तरह उसने लहजे हमारे ख़राब कर दिए,
ہمارا لکھنے پڑھنے کا مزاج ٹوٹل ایک لحاظ سے تبدیل کیا، اور بجائے اس کے کوئی بہتر رول پلے کرتا اس نے بڑے نیگیٹو رول پلے کیا۔ اچھا، جب نارملی یہ ہوتا ہے تو پھر آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کا مین سٹریم میڈیا ہے وہ کوئی بہتر رول پلے کرے گا۔ انفارچونیٹلی یو ڈونٹ فائنڈ کہ نہیں، کوئی مین سٹریم میڈیا بھی کوئی بہتر تبدیلی لے کر آیا ہو۔ اب آگے چلیں، دین یو فیل اچھا نہیں، آپ کے گورنمنٹ ہے، آپ کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اچھا نہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، جب وہ اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں، کوئی پریس بریفنگ کے اندر ہوتے ہیں، اور فور دیٹ میٹر جب کبھی ان کو ساتھ کسی ٹاک شو کے اندر بیٹھا دیکھتے ہیں، انفارچونیٹلی ہماری ساری کی ساری پولیٹیکل پارٹیز، چاہے پی ڈی ایم کی 13-14 پارٹیوں کی بات کریں، ایون پی ٹی آئی کی بات کریں، ان کی ساری لیڈرشپ جتنی بھی کر لیں، چاہے وہ اپر ٹیئر کی ہے، لوور ٹیئر کی ہے، میڈیم ٹیئر کی ہے، ان ساری چیزوں کے اندر آپ کو فیل ہوتا ہے ایک سیلف سینٹرڈ قسم کا ان کی بات چیت نظر آتی ہے۔ بالکل ہیٹ اینڈ ڈیوائڈ ایک لحاظ سے نظر آتا ہے، غصہ ہوتا ہے، انتقام ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو فیل ہو کہ نہیں، عام پاکستانی کوئی اس کے اندر فیل کرتے ہوں یا فیل کرے کہ نہیں، دے آر ٹاکنگ فار پاکستان، صحیح، دے آر ریئلی ورڈ کہ نہیں، ہم نے اپنے ملک کو بالکل ٹھیک، آگے لے کے چلنا ہے۔ بالکل۔ اچھا اسد صاحب، میں واپس آپ کی طرف بھی آتی ہوں، ہمیں امیر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ امیر عباس صاحب، آپ نے اسد محمود صاحب کی بھی گفتگو سنی، اور اس وقت جو کچھ ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ تو خیر ظاہر ہے کنٹرول طریقے سے چیزیں پھر بھی چلتی ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پر تو ہر شخص آزاد ہے، جس کا جو دل میں آتا ہے وہ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوئی منظم کوشش کی جا رہی ہے، جس میں کوئی تیسرا فریق ہے جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی بہت شکریہ ملیہ۔ ایک تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کی آپ نے بات کی نا، دیکھیں وہ بھی غلط فہمی ہے، بہت جلدی ہم سب کی دور ہونے جا رہی ہے۔ جس طرح مین اسٹریم میڈیا کنٹرول میں آ چکا ہے، اسی طرح سے اب ڈیجیٹل میڈیا بھی کنٹرول میں آنے جا رہا ہے۔ اچھا، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی، ہاں جی، اس کے لیے بھی ابھی کچھ خاص قانون سازی جو ہے وہ زیر غور ہے، اور یہاں پہ بہت سارے پلیٹ فارمز جو کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ کے، وہ تو موجود رہیں گے، لیکن اس کے استعمال کے حوالے سے بہت سخت قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنا بھی پروپیگنڈا مشینری ہے پاکستان کے اندر کسی بھی ریاست میں، اس پروپیگنڈا مشینری کے اوپر ریاست نے مکمل طور پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا، اور نیریٹو جو ہوتا ہے وہ پروپیگنڈا مشینری سے ڈسپرس ہوتا ہے ماسز میں، سوسائٹی میں۔ نیریٹو کو کنٹرول کرتی ہے پروپیگنڈا مشینری، اور پروپیگنڈا مشینری کو کنٹرول کر رہی ہے اس وقت ریاست۔ تو وہی نیریٹو اس وقت لوگوں کے سامنے جا رہا ہے جو ریاست چاہتی ہے، اس کے برخلاف کوئی نیریٹو اب لوگوں تک نہیں جا سکتا۔ اور جس سطح پر غصہ ہے ادارے کے اندر، اس غصے کا شاید لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اور یہ غصہ کس پہ ڈائریکٹڈ ہے؟ یہ غصہ بہرحال عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر ہے۔ باقی تو اس وقت سارے جمہوریت کے چیمپئن جماعتیں جو ہیں وہ تو اقتدار کا حصہ ہیں، اور وہ تو اس وقت ساتھ ساتھ ہیں، وہ تو ایک پیج پہ ہیں اس وقت۔ تو امیر عباس صاحب، یہ کیسے ہو گیا اچانک سے کہ ڈان لیکس ہم دیکھتے ہیں، اور جس طرح سے نواز شریف صاحب کا ایک اینٹائی ملٹری سٹینس تھا جس پر ان کے بہت سے لوگ بڑا فخر بھی کرتے تھے، جب ہم ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، دس از نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف، بٹ دے یوز ٹو ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ کہ نہیں جی، میاں صاحب بہت بڑے ریولوشنری ہیں، اور وہ ٹکا کر پاکستان کی فوج کو بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ حدود ہیں، عدلیہ کی یہ حدود ہیں، اور پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے۔ تو یہ ایک دم سے نیریٹو شفٹ کیسے ہو گیا؟ عمران خان کو تو وہ کہتے تھے کہ ہیں ہی اسٹیبلشمنٹ کے بندے، تو یہ اچانک سے کیسے ایک آئل کی دوسری سائڈ پہ کیسے چلا گیا ہے اور دوسرا دوسری طرف؟ دیکھیں، یہی مسئلہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ آئیڈیالوجی نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ، نہ سیاستدانوں میں آئیڈیالوجی ہے، نہ دانشوروں میں آئیڈیالوجی ہے، نہ صحافیوں میں آئیڈیالوجی ہے۔ پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے کہ جو سیاستدان ہے وہ تو سیلفش ہے، وہ سیلف لیس نہیں ہوتا، وہ تو اپنے اقتدار کے لیے اپنے نیریٹو کو، اپنی آئیڈیالوجی کو تبدیل کر لیتا ہے۔ ہمارے صحافی اور دانشوروں کا کردار بھی آپ ملاحظہ کر رہی ہیں پچھلے 13 مہینوں سے، جی جی، یعنی وہ صحافی اور دانشور، وہ اوپینین میکرز، وہ اینکرز، وہ کالم کار جو آج سے 13 مہینے پہلے تک ساری دنیا کو صبح شام جمہوریت کا، انسانی حقوق کا بھاشن دیتے تھے، جو بہت بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے تھے،
اور جو لاپتہ افراد کے لیے یہ سڑکوں پہ نکلتے تھے، آج جی عمران ریاض خان کا لاپتہ ہونا یاد آ رہا ہے. آج انہیں ان 13 مہینوں سے جو ریاست میں فسطائیت جاری ہے، جو پولیٹیکل رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے، انڈیویجول رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے، ہیومن رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے، ڈیموکریٹک رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کیا جا رہا ہے، کوئی نہیں بات کرتا. اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو بھی جوائن کرنا تھا اسکائپ کے اوپر، میں کیوں نہیں کر پایا؟ کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے اس کو ملک میں سلو ڈاؤن کیا ہوا ہے پچھلے 12 دن سے. آپ بالکل. جانتے ہیں 2006 میں یونائٹڈ نیشنز نے انٹرنیٹ کی ایکسس کو فنڈامنٹل رائٹس میں شامل کر دیا ہے. جس طرح روٹی، کپڑا، مکان، تازہ ہوا یہ میری ضرورت ہے، میرا بنیادی حق ہے، اسی طرح سے آج انٹرنیٹ میرا بنیادی حق ہے. بالکل. لیکن 13 دن سے انٹرنیٹ کی گردن دبا کے رکھی ہوئی ہے. کچھ ہے اس ملک میں عدالت؟ یہ جس طرح سے سیاسی جماعتیں ٹوٹ رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، کوئی ہے اس ملک میں عدالت؟ جس طرح لوگوں کو پارٹیوں سے نکال کے اور وہ سارے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی ہے اس ملک میں عدالت؟ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اچھا یہ تو الزام عائد کیا کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ مریم نواز کا باقاعدہ کہتی تھیں کہ جب آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم میں آپس میں جب اختلافات بھی کچھ آئے بیچ میں، تو جب بی اے پی کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بی اے پی تو آپ کو پتہ ہے نا وہ باپ کی پارٹی ہے، اور بڑے طنز کیا کرتے تھے. اور پھر کہا کہ نہیں، نون لیگ کے لوگوں کو باقاعدہ دھمکا کر ہٹایا گیا کہ نون لیگ سے ہٹو. آج جب پاکستان تحریک انصاف، وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ان کی ایک مائنورٹیز کے تو ایک ریپرزینٹیٹیو جب انہوں نے سندھ سے وہ چھوڑ رہے تھے پی ٹی آئی، تو باقاعدہ رو پڑے چھوڑتے ہوئے کہ میں پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں. تو امیر عباس صاحب، یہ میں اسپیسیفکلی اب ذرا لاہور کے انسیڈنٹ پہ آنا چاہوں گی، اور آپ دونوں معزز مہمانوں سے اس پہ رائے لینے سے پہلے ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کا، ناظرین آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہوں گی. ہمارے موجودہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس پر اٹیک ہوا، اس حوالے سے ان کی کیا گفتگو تھی، ذرا سنیے. واقعہ ہے اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں، یہ سمجھا گیا پبلک ہے ان کے خلاف طاقت کا استعمال جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ صرف ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں پہ جو سیکورٹی اہلکار تھے ان کو وڈرا کر لیا گیا. سیکیورٹی اہلکاروں کو وڈرا کر لیا جائے. اب یہاں پر یہ جو رانا صاحب کا بیان ہے، اسد صاحب، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سیکیورٹی یعنی کہ خود وڈرا کر لی گئی، یہ جانتے ہوئے کہ اتنا چارج ماحول ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ عوام بہت مشتعل ہے عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری پر، جس کو بعد ازاں سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ غیر قانونی ہے؟ ظاہر ہے جو طریقہ کار تھا، کھڑکیاں دروازے توڑنا اور سب کچھ، وہ سب کو ہی عجیب لگا، لیکن سیکیورٹی وڈرا کرنے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں، ہم صرف ایک اس انسیڈنٹ کو کیوں لے رہے ہیں؟ فرض کر جی کور کمانڈر کے گھر کی اگر آپ بات کرتے ہیں، آپ تھوڑے سے آگے بھی تو چلے نا. آپ کوئٹہ کے اندر بھی یہی اسی طرح کے آپ کو مناظر نظر آئے. کے پی کے اندر تو اس سے زیادہ ورسٹ سچویشن تھی. لائک وائز جی ایچ کیو کے اوپر جو سارا کچھ آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا. ایک چیز یہ تو سوال پہلے ذہن میں آپ کے اٹھتا ہے نا کہ بھئی اگر if a man has been apprehended، ٹھیک ہے، lawfully unlawfully that is something different، اس کو چھوڑ دیں. آپ کس طریقے سے اپنی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ آور ہو گئے؟ مطلب کسی کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے ملیہ اس چیز کی؟ وہ تو بات کی بات آتی ہے، سیکیورٹی تھی، سیکیورٹی نہیں تھی، سیکیورٹی وڈرا ہو کوئی بھی گئی، سٹیزن وہاں پہ جائے کیوں؟ سارا کر دیا. لیکن پہلی بات تو یہ آتی ہے، تو میں فیل کرتا ہوں کہ ایبسلیوٹلی یہ سب کچھ یہ غلط ہوا ہے. اور میں آج بھی میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اور میں آئی بین ٹاکنگ لائک دس پچھلے 13 مہینوں سے. دیکھیں ہم عمران خان صاحب کو سنتے چلے آئے کہ جی وہ میں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وی آر آن ون پیج، رائٹ؟ آپ کو یاد ہوگا ان سے زیادہ تو ان کے مخالفین بھی کہتے تھے، طنز کرتے تھے. نہیں، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہتے تھے فواد صاحب کی آپ بات کر لیں، باقی لوگوں کی بات کر رہے ہیں. اور ایٹ ٹائمز ون فیلز کہ بھی ان کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے کی. اچھا وہ جو سیم پیج والی سارا کچھ ہے، وہ جب نکلا، جب اگلا دور آیا، انہوں نے کہا جی نہیں وہ تو سارے کے سارا اب ان کا نیریٹو بھی چینج ہو گیا. دیکھیں ایک کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے نا، اور جس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہوتی ہے، میں بلیو کرتا ہوں ان کو ایک ایک سٹیٹمنٹ، ایک بات بہت سوچ سمجھ کے دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، ارسپیکٹو اس کے اندر کس نے ہیلپ کیا نہیں کیا، ایک پولیٹیکل پروسیس تھا، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی. صحیح. ناؤ آئی فیل
اٹ واز دیٹ ٹائم کہ جہاں پہ عمران خان کو اسٹیٹ وے پی ڈی ایم کو ٹیک آن کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ایک نارملی ہوتا ہے نا, جب اب بڑا آدمی ہوتا ہے نا, ایک بڑے اسٹیچر پہ ہوتا ہے, وہ چھوٹی غلطی بہت بڑی غلطی شمار ہوتی ہے. آپ نے اس لیول پہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچاتا ہے تو آپ نے سوچ سمجھ کے آپ نے ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں. بالکل. میں اسٹل آئی ایم انیبل ٹو بلیو کہ کیوں ڈیسیژن کیا انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرنے کا اپنے سارے لوگوں کو. وائی انہوں نے بالکل کھلا ماحول دے دیا. اسٹرانگ اپوزیشن کیوں نہیں بنے. اور وہ جو ریاض ہے فیصل آباد کا, آئی ڈونٹ یوز نیم راجہ, نہیں راجاز اس طرح نہیں ہوتے, دے آر ویری اوکے گریسفل لوگ ہوتے ہیں جس کو اردو ٹھیک نہیں بولنی آتی, انگریزی کہاں سے بولے, اگر اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے کہ اب تو مجھے پہچانتے بھی نہیں. یاد ہے آپ کو یہ بات ہوئی تھی, ٹھیک ہے. سو واٹ وی سے جب آپ اوپن گراؤنڈ سب کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو دین اس کے بعد ان کو تو دیکھیں یہ 35 سال کے تجربہ کار لوگ تھے. پیپلز پارٹی کو لیں, JUIF کو لے لیں, نون کو لے لیں, MQM کو لیں, مینگل کو لیں, جس کو کہتے ہیں آپ, آئی ڈونٹ کال دیم کہ جنہیں وہ ہارڈ کور, اللہ نہ کرے کہ ہم ان کو کرمنلز کے اندر ہم شامل کریں, بٹ دے نیو ہاؤ ٹو ہینڈل دا پیپل. اور اس کے بعد دیکھیں نا نیشنل اسمبلی آپ نے خالی چھوڑ دی, اس کے بعد اب دو چیزیں اور تھیں آپ کے پاس. آپ نے پنجاب اسمبلی سے بھی فراغت پا لی کہ جنہیں ہم ان کو پریشرائز کریں گے, آپ نے KP سے بھی فارغ ہو گئے. اچھا, اس پہ ہم بالکل رائے لیتے ہیں امیر عباس صاحب کی بھی. امیر صاحب آپ سن رہے ہیں, اسد صاحب از آف دا ویو کہ خان صاحب کو میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. اب جو ان کے جو ارکان کے استعفے منظوری کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے کل لاہور ہائی کورٹ سے, اور اس کو خان صاحب نے بھی کہا کہ میں نہیں جاؤں گا لیکن میری پارٹی جائے گی. اب جو ان کو خیال آ رہا ہے کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن بن کے وہاں پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت انہیں واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا اور پنجاب اور KP اسمبلی بھی ان کو ڈیزالو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں غلطیاں تو ہوتی ہیں سیاستدانوں سے, اور پالیٹکس یاد رکھیے گا کوئی پیور سائنس تو نہیں ہے نا. پالیٹکس جو ہے وہ سوشل سائنس ہے, اور سوشل سائنس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتی ہے. اس میں نظریات ہوتے ہیں, اس میں اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اس میں مینوورنگ ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیزیں ری ڈیفائن ہوتی ہیں. صحیح. تو اگرچہ یہ اس وقت ایک غلط فیصلہ تھا کہ ان کو اسمبلی سے باہر نہیں آنا چاہیے, لیکن بہت سارے غلط فیصلے ان سے ہوئے ہیں, اور وہ بہت سارے سیاستدانوں سے ہوتے ہیں غلط فیصلے. ایسا ممکن نہیں ہے نا, آپ ہماری جیسی فرجائل ڈیموکریسی میں, فرجائل پالیٹکس میں, تھرڈ ورلڈ پالیٹکس ہے, اس میں کوئی آئیڈیلزم تو ہے نہیں, یہاں تو ریئل پالیٹکس چلتی ہے. تو اس میں پھر جو سیاستدان ہے وہ وقت دیکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بناتا ہے, وہ کبھی کامیاب ہو جاتی ہے, کبھی ناکام ہو جاتی ہے. صحیح. اس پہ پھر جیسے آج ہم بحث کر رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں لوگ بحث کریں گے. آج ہم بات نہیں کرتے کہ 90s میں کیا ہوا, 80s میں کیا ہوا. بالکل. 70s میں کیا ہوا, 71 میں کیا ہوا. ظاہری بات ہے. تو اس لیے پھر وہ سیاستدان جو ہے وہ جو پالیسی بناتا ہے وہ بعض اوقات اس کے سامنے بہت لمیٹڈ آپشنز ہوتے ہیں. وہ ان آپشنز میں سے ایک آپشن کا انتخاب کرتا ہے, پھر وقت فیصلہ کرتا ہے کہ وہ غلط ہے, یہ صحیح تھا. لیکن یہ وقت نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہ تو فیصلہ وقت جو ان کی اسمبلیاں چھوڑنے کے بارے میں کیا, وہ تو یہی فیصلہ ہے کہ وہ غلط فیصلہ تھا, ان کو اسمبلیوں سے باہر. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اسمبلیوں سے باہر نہ آتے اور اسمبلیوں میں رہتے بھی, جی, تو جو کچھ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ رک جانا تھا. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے اسمبلیوں میں رہنے کو اتنا بڑا ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ اگر اسمبلیوں میں رہتے تو آج سب کچھ عمران خان کے فیور میں ہوتا ہے. نہ تو ان کے پاس سمپل میجورٹی ہونی تھی, جو حکومت قانون سازی کرنا چاہتی وہ کر سکتی تھی. صحیح. آپ مجھے بتائیں کہ قانون سازی کے لیے سمپل میجورٹی, 2/3 میجورٹی آئین کی ترمیم کے لیے چاہیے. عمران خان کے پاس سمپل میجورٹی ہوتی تو وہ پرائم منسٹر نہ بن جاتا. بالکل. تو اگر وہ رہتا بھی تو اس کے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا تھا, شور مچاتا, تقریریں کرتا, کھپ ڈالتا, لیکن قانون سازی کو روک نہیں سکتا تھا. وہ قانون سازی حکومت نے کرنی تھی, حکومت کے پاس اسٹرینتھ ہوتی ہے, نمبر گیم پوری ہوتی ہے. بالکل. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح اب اس کی پارٹی کو توڑا جا رہا ہے, گرفتاریاں, مقدمات, کیا یہ MNA رہنے سے نہیں بنتے؟ اگر نہیں بنتے تو ابھی سینیٹر سیف اللہ نیازی کو کیوں اٹھا لیا؟ وہ سینیٹر نہیں ہے. اعجاز چودھری سینیٹر نہیں ہے, کیوں اٹھا لیا؟ تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ ایک پریشر گروپ کے طور پر رہتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کی نیوسنس ویلیو ہوتی ہے, اس کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے. پھر ڈیموکریسی کا ایک سائیکل ہوتا ہے, سائیکل میں اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے جو کہ انٹیگرل رول ہوتا ہے, وہ رہنا چاہیے. بالکل صحیح. اپوزیشن کو اسپیس نہیں چھوڑنی چاہیے, لیکن اگر اس کا کوئی میٹیریلسٹک فائدہ ہے ان ٹرمز آف پالیٹکس تو وہ صفر بٹا صفر ہے. بالکل. اور دوسرا یہ بھی کہ عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا وزیر آباد میں, لیٹس ناٹ فرگیٹ دا فیکٹ کہ اس وقت
पंजाब में पीटीआई की ही गवर्नमेंट थी, परवेज़ इलाही साहब सीएम थे। यहाँ पे अमीर अब्बास साहब, मैं असद साहब की तरफ जाने से पहले आप दोनों को एक ज़रा क्लिप सुनवाती हूँ जो कि बहुत ही गौर तलब है, क्योंकि बात ये की है कि जी इश्तियाल अंगेज़ी हुई, और जाहिर है जैसे असद साहब ने भी बात की कि चाहे जो भी कम वॉट में जो भी डिसीजन हो, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हों या इस तरह की जो सरकारी इमलाक है उस की तरफ आप चल पड़ें और इस तरह से हो जो कुछ हुआ। लेकिन जब थोड़ी सी तहकीक की गई ख़वातीन और हज़रात, तो पता चला कि पाकिस्तानी अवाम ये जो कहती है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ बाहर एहतजाज कर रहे थे, वो इतना भी गलत नहीं कहते, अवाम का इतना कसूर नहीं। आइए आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये साबित हो रहा है कि एक शख्स मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने और आम अवाम ने जो इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले थे, उन्होंने उस शख्स को बर वक्त पकड़ लिया, मौके पर पकड़ लिया, जो खुद तो नहीं आगे बढ़ रहा था लेकिन वो दूसरों को इनकरेज कर रहा था कि आओ आओ गाड़ियों को आग लगा दो। और उसने ये झूठ भी बोला कि मुझे तो गोली लग गई है, पुलिस ने मुझे गोली मार दी है, आओ आके जलाओ घिराओ करो। उसको अवाम ने कैसे काउंटर किया, कैसे पकड़ा, लेट्स वॉच। ये बार बार कह रहे हैं आग लगाएं आग लगाएं, ये बंदा पकड़ा है इन्होंने, कोई वायलेंस पे उकसा रहा है, वायलेंस पे उकसा रहा है ये बंदा। बहुत गलत अल्लाह की कसम नहीं, आपने गलत बात की है, आपने क्यों कहा कि गाड़ी को आग लगाओ? मैं आपको कह रहा हूँ कि खान का मैं कारकुन हूँ भाई। तो आप खान के बंदे खान की बात ही नहीं, ऊपर पीली शर्ट पहनी है, भाग गए हैं भाई साहब। ये कह रहे थे आग लगाएं आग लगाएं आग लगाएं। जी, तो आपने ये वीडियो देखी नाज़रीन, अभी ब्रेक पे चलते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बताती चलूं, खुद नहीं बढ़ रहा था लेकिन लोगों को कह रहा था कि गाड़ियों को जला दो, और लोग आगे से उससे लड़ रहे थे कि गाड़ियों को क्यों जलाएं, तुम खबरदार ऐसी बात की तुमने, तुम कैसे ये बात कर सकते हो। और बाद अज़ां उसको भागना पड़ा वहाँ से जब लोगों ने उसको मौके पर पकड़ लिया। ब्रेक के बाद आते हैं और असद साहब से और अमीर अब्बास साहब से इस पर तज्जिया लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक पर गुफ्तगू हो रही है आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ असद महमूद साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, और फ़ोन लाइन पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमीर अब्बास साहब, जिन्होंने पिछले सेगमेंट में बहुत ही एक ऐसी वजह बताई हमें स्काइप पे ज्वाइन ना कर पाने की, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है पिछले 12-13 दिन से। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंटरनेट की पहले तो मुकम्मल बंदिश कर दी गई 3-4 दिन, और उसके बाद बिल्कुल अमीर अब्बास साहब की बात दुरुस्त है कि इंटरनेट मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कभी आ रहा है कभी जा रहा है, और इससे जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और जिनका ये राइडर्स हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, डेली वेजर्स हैं, इनके लिए तो बहुत ही तकलीफदेह सूरत हाल है। हम अमीर अब्बास साहब की तरफ भी जाएंगे लेकिन पहले ज़रा असद साहब से राय लेते हैं। जी, आपने ब्रेक से पहले मैंने क्लिप चलाया जिसमें दिखाया गया कि पाकिस्तानी अवाम जो एहतजाज कर रही थी इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़, उसमें एक ऐसा शख्स पाया गया, और ये कई इस तरह की वीडियोज़ हैं, हमने तो सिर्फ एक चलाई क्योंकि ज़ाहिर प्रोग्राम में वक्त की किल्लत होती है, जिसमें वो शख्स पकड़ा गया जो वहाँ उन लोगों में से था भी नहीं और ख़ुद नहीं आगे बढ़ रहा था, लोगों को कह रहा था चलो 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 गाड़ियाँ जलाओ गिराओ, और ये देखो मुझे गोली लग गई, पुलिस ने मार दी, और कुछ नहीं उसे हुआ था। और फिर बाद अज़ां लोगों ने उसको डांट डपट कर भागने पर मजबूर कर दिया। ये कौन लोग थे, कौन से शरपसंद? पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ, कहते हैं जब किसी जगह पे कोई वाक़या होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो कहते हैं एक वो स्टोरी होती है जो उनकी होती है, एक वो स्टोरी होती है जो आपकी होती है, और एक वो है जो एक्चुअली इट टेक्स प्लेस। बिल्कुल, ये हम सबको याद रखना है। अगर आपने एक या दो क्लिप्स जैसे इधर चलाया आपने, देर आर नंबर ऑफ़ क्लिप्स जो कि आप कह सकते हैं जी कि ओके गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बड़ी ऑब्वियस आ जाती हैं। उससे भी हट के अगर कोई एक शख्स मुझे आपको कहता है जी कि नहीं सारा कुछ हो गया, आप आ जाएं जी, आप सारा कुछ कर दें, और वी आर वी द इनसेन पीपल, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डूइंग।
بالکل دیکھیں ہم ان ساری چیزوں کو کسی صورت کے اندر بھی ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. بالکل. اور واٹ ہیپن از آئی ول بی ویری اور مکمل ہونی چاہیے اس کی انکوائری. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ پچھلے 12-13 مہینے سے ایک کانسٹنٹلی اپنے لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں، نرچر کر رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں، کس چیز کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ اگینسٹ یور اون آرمڈ فورسز. میں آئی ایم ویری بلنٹ جو میں آپ سے میں بات کون تیار کر رہا ہے؟ عمران خان کر رہے تھے اور کون کیا کہہ رہے تھے؟ نو آپ نے سنا نہیں سارے کا سارا، کبھی جنرل باجوہ کے بارے میں، کبھی اور نہیں. اب I'll be very straight، میں آپ سے میں بات کروں، ٹھیک ہے؟ جی آپ کریں. یا پھر دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. میں نے پہلا بھی آپ سے کہا تھا کہ جی he would have been a totally political person and he would have been focused on the government. اچھا چلے نا میں اور کہ جنرل باجوہ کا نام نہ لیتے رجیم چینج میں. نہیں ایسا نہیں ہے نا. پھر اس کے بعد باقی لوگوں کا نام لینا اور پھر اس کو ہلکے ہلکے ٹیمپو کو انکریز کرتے چلے گئے. دیکھیں یاد رکھیں یہ تھا سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. ہماری ینگ جنریشن از ویری ویری وائبرنٹ. جب آپ سے میں نے عرض کیا نا جی کہ ہمارے لوگ اس وقت اس طرح جیسے سوشل میڈیا نا ان کو ایک منشیات کی طرح ہمیں لگ چکا ہوا ہے. ہم موبائل اٹھاتے ہیں، اس کے بعد اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. راتوں کو موبائل آپ لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے وہ موبائل کے اندر. انفارمیشن انفلو آپ کو فون سے بھی تو ملتا ہے نا. دیکھیں نا مطلب ٹی وی پہ جو انفارمیشن نہیں بھی مل پاتی. یہ میری ذمہ داری آتی ہے نا ملیہ کہ میں نے کس انفارمیشن کو کس طرح سے اس کو لینا ہے اور پھر میں نے اپنا آن گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کے پھر آگے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. وٹ آئی سے میں فیل آج بھی کہتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی کہتا چلا آیا ایک اوکے جی ان کی گورنمنٹ چلی گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، یہ اپنے آپ کو پولیٹیکل رکھتے. اگر ان کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی بھی کی تھی نا، ایک بڑے آدمی کے حساب سے بڑا ظرف ہوتا ہے. دیر واز نو نیڈ چیلنجنگ اینی بڈی. میں آج بھی آپ کو بتاؤں، اس کی میں ایگزامپل بھی دوں گا آپ کو. صحیح. جو کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ 77 میں اور پھر 79 کے اندر ہوا جب اوکے ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا، ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ، ٹھیک ہے. تو ایسا لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی تو ختم ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ امیجن کریں، یس سبق سیکھنے کی تو ضرورت ہے نا. وہ پارٹی 2 دفعہ وفاق میں پہلے رہی جب بے نظیر واز الائیو، اور اس کے بعد پھر وفاق میں ان کی شہادت کے بعد. صحیح. سندھ کو آلموسٹ کو 35 سالوں سے یہ رول کر رہے ہیں. واٹ آئی سے لیکن وہ جو سنیے نا وہ صرف لڑکانا تک نہیں رہ گئے. سنیں نا، جب پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہے نا تو اس کے اندر وہ تو ٹھیک ہے، سنیں نا، تو اس کے اندر آپ اپنے محافظوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے. ایک میں آپ سے ضرور عرض کروں، ٹھیک ہے. the reason میں آپ کو بتاتا ہوں. بالکل، میں پھر آپ کو کلپ بھی دکھاؤں گی. جی بالکل. آگے دیکھیں نا اب ہوتا کیا ہے. مطلب ہمارے اب ینگسٹرز کا سو سیڈ ٹو لسن کہ جی گورو واریہ جو ہے، میجر گورو واریہ انڈیا سے، وہ ہی ہیز بیکم آل آف اے سڈن آئیکن کہ یار نہیں اس کو سنو، یہ تو بڑا اچھا بول رہا ہے. اس کی تو کوئی بھی اگر تعریف کرے تو بے وقوف ہے کہ اگر کوئی کو سمجھا. ایگزیکٹلی یو فائنڈ آن سوشل میڈیا بیکاز آپ نے تو ان کا کام آسان کر دیا. آپ ایک اور چیز دیکھیں، یو فیل کہ وہ آپ کو پی ٹی آئی کے پیچھے عمران خان کو اپریشیٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہی از ڈوئنگ ونڈرفل جاب. وہ تو صرف لڑائیاں کرانے کے لیے نا. یہی تو میرا آج کا یہ شو کا مقصد ہے کہ ہمیں ان ایلیمنٹس کو تو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مجھے ایک عام آدمی ہوں، میں مجھے تھوڑا سا سمجھ آتی ہے تو عمران خان کو اتنی اوکے ان پٹ بھی ہے، فیڈ بیک بھی ہے، سارا کچھ ہے، تجربہ ہے، دنیا دیکھی ہے، گورنمنٹ کے اندر ہے، ہی از بین دی پرائم منسٹر. ان کی سوچ، ان کی ویژن، ان کی اکوموڈیٹیوٹی میرے سے بہت زیادہ ہونی چاہیے. یہاں پہ ناظرین آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، پھر امیر عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ جیسے اسد صاحب نے کہا بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے کا ظاہر اظہار کرتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پولیٹیکل ٹیمپریچر اتنا نہیں بڑھانا چاہیے تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر جتنا بھی بڑھاتے لیکن نام نہیں لینے چاہیے تھے. جس طرح انہوں نے کھل کے خود پر ہوئے قاتلانہ حملے کے بعد 2 سیاسی ناموں کے علاوہ شہباز شریف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے علاوہ ایک تیسرا نام بھی لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مختلف رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی آرم فورسز کو اٹیک کرنے کے لیے ارج نہیں کیا اپنے لوگوں کو. آئیے کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر رائے لیتے ہیں امیر عباس صاحب کی. بھی وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وائلنس کی طرف آپ جاتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. صحیح. وہ وائلنس کی طرف آپ جاتے ہیں تو اس کی اپنا مومنٹم ہوتا ہے. ریولوشنز بھی جو ہوتی ہیں، بلڈی ریولوشنز، ان کو کنٹرول کرتے کرتے بہت دیر لگتی ہے. خمینی کی جو ریولوشن تھی ایران کی، وہ 3 سال لگے کنٹرول کرتے کرتے اس کو، کیا انڈسپیوٹڈ لیڈر ہونے کے باوجود، بیکاز وہ پھر کنٹرولبل نہیں ہوتی. تو اس لیے میری ہمیشہ کوشش ہے
کہ ہم قانون کے بیچ میں رہ کے اپنی ریزسٹنس کریں یا جیل بھرو تحریک پیسو ریزسٹنس ہے یا پھر ہمارے سارے احتجاج پورا جی امیر عباس صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو سنی، یہ پہلی دفعہ نہیں، بہت سے کلپس میں وہ اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن دوسری طرف اسد محمود صاحب اور بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کچھ نام لے لیے جس کی وجہ سے عوام میں بھی غم و غصہ بڑھ گیا، ان دونوں میں سے آپ کون سی رائے کو اپناتے ہیں اور کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ بڑا مشکل ہے کسی حق کی بات کا کہنا. صورتحال کچھ یوں ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کے جو شکوے تھے ان شکووں میں بھی کچھ جگہوں پہ کچھ باتیں امپیریکلی نظر آ رہی تھی کہ ہاں کچھ ایسا ہو رہا ہے، جس طرح ان کے اوپر مقدمات قائم ہو رہے تھے. آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک شخص کے خلاف ایک ہی درج کی ایف آئی آر 5 شہروں میں درج ہو جاتی ہے. کیا کبھی پاکستان میں یہ فطری طور پر ہوا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ پھر کون کروا سکتا ہے، کیسے کروا سکتا ہے، یہ سوال ہے. اس سوال کا جواب خود لوگ تلاش کر لیں، چلے میں نہیں بتاتا. اسی طرح ان کے اوپر میڈیا پر بین کر دیا گیا، ان کو میڈیا دکھا نہیں سکتا. یہ کون کر سکتا ہے؟ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. کیسے ہوا؟ اس کا جواب لوگوں کو بتا دیا جائے. چلے میں نہیں بتاتا، میرے پاس نہیں ہوگا جواب. ان کو اگر احتجاج کے لیے وہ باہر نکلتے ہیں تو دفعہ 144 لگائی گئی اور ان کے اوپر درجنوں ایف آئی آر تو صرف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی صورت پہ ہے. جبکہ پی ڈی ایم باہر نکلتی ہے، اس کے لیے کوئی دفعہ 144 نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو اس کا جواب بھی پوچھیں کہ اس کے لیے دفعہ 144 کو حرام کس نے کیا، ان کے لیے حلال کس نے کر دیا. سوال ہے، اس کا جواب بتائے قوم. کوئی بتا دے، کوئی دانشور بتا دے، کوئی شبرات بتا دے. اسی طرح ان کے لوگ جو اٹھائے گئے، یہ تو ابھی ایک بڑے پیمانے پہ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. اس سے پہلے جب شہباز گل کو اٹھایا گیا، جو بات شہباز گل نے کہی اس سے ملتی جلتی بات خواجہ آصف نے کہی، بالکل اس سے ملتی جلتی بات شائستہ خان عباسی نے کہی، لیکن کسی کو نہیں اٹھایا گیا، شہباز گل کو اٹھا لیا گیا. پھر یہ جو غداری کی ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں اس ملک میں، تو جینون ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. آپ میوٹنی کی ایف آئی آر درج کر رہے ہیں تھوک کے حساب سے. کون کروا رہا ہے، کیسے کروا رہا ہے؟ سو بہت سارے سوالات ہیں نا. ایسے یہ ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی جو میموری ہے بہت شارٹ لفٹ ہوتی ہے. یہ 13 مہینے کی ایک داستان ہے پوری. بالکل. جہاں عمران خان سے کچھ باتیں ایسی ہوئی ہوں گی، کوئی الفاظ ایسے ادا ہوئے ہوں گے، لیکن تاریخ بھی ہے نا کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس ملک میں کہ ایک فریق جو ہے اس ملک کا وہ کچھ بھی کرے، آج کے بعد کسی کو اس کے بارے میں بات کرنے کی، شکوہ کرنے کی اجازت نہیں؟ کیا تو اس ملک کا پھر آپ یہ دستور بنا دیں؟ آپ اس موجودہ دستور کو تبدیل کریں. اس دستور میں یہ بات ڈال دیں کہ آئندہ سے اس ملک کے طاقتور اداروں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، نہ وہ کسی کو جواب دیں ہوں گے، نہ ان سے کوئی سوال ہوگا، نہ ان پر تنقید ہوگی، اور وہ کچھ بھی کریں گے تو آپ نے بس چپ کر کے سہنا ہے، اور کوئی بھی نہیں کرے گا. تو یا تو بھی یہ بنا دیں. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا. اس ریاست کا ہر فرد، وہ چاہے چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ چاہے پرائم منسٹر ہو، وہ چاہے آرمی چیف ہو، وہ چاہے کسی چینل کا مالک ہو، وہ چاہے کوئی بہت بڑا بزنس ٹائکون ہو، ہر شخص قانون اور آئین کا پابند اور اس کے ماتحت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر کسی کو شکوہ ہے تو وہ شکوے کا اظہار بھی کرے گا. اور اگر لوگ ماتحت، اگر یا تو ہم کر دینا کہ اس ملک میں 22 کروڑ میں سے 21 کروڑ 99,09,999 بندے تو پابند ہیں، لیکن ایک بندہ پابند نہیں ہے، اس میں کوئی قانون آئین نہیں لاگو ہوتا، تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر آپ آئین ترمیم کر دیں، اس میں آپ 2/3 میجورٹی، آپ کی حکومت اب جس طرح توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس طرح سے وہ کرتے ہیں آپ، یا آپ نے جو بھی کرنا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ ڈیموکریسی ہے، یا فریڈم آف اسپیچ بھی ہے، یا عدالتیں بھی ہیں، یا پالیٹکس کو بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، یا یہاں آپ اپنی پرائیویسی بھی بتا سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تم نہیں کر سکتے ہو، اگر تم کرو گے تو تمہیں. تو جب آپ کی شکایات اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پائل اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر لامحالہ طور پہ جا کے وہ ایک لاوے کی طرف سے پھٹتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا جی
میں ذرا اسد محمود صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں اور پھر آپ کے پاس آتی ہوں واپس امیر عباس صاحب. اسد صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اداروں کے بغیر عوام کچھ نہیں اور عوام کے بغیر ادارے کچھ نہیں, یہ لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کی سپورٹ سے ہی چلتے ہیں. اب یہ فرمائیے گا کہ اب ایسی صورتحال میں جبکہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا, جیسے میں نے کلپ بھی آپ کو دکھایا, یقیناً ان کے سیاسی موو سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کو اسمبلیز ڈیزالو کرنی چاہیے تھی یا نہیں, قومی اسمبلی میں رہنا چاہیے تھا یا نہیں, اس پر بحث ہو سکتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی سطح پر جس طرح عمران خان نے ہمیشہ ڈٹ کے پاکستان کی فوج کا مقدمہ لڑا, پاکستان کی فوج کا دفاع کیا, اور اس کے بعد اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس میں انہوں نے ملٹری سے بھی ایک شخص کا جو ہے وہ نام لیا. اس سارے سفر میں ہم ایک عجیب سی ڈیولپمنٹ یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بڑے فخر سے ڈان لیکس اور ان ساری چیزوں پہ بڑا مسل فلیکس کر کے کہتے تھے کہ جی اسی اداریاں نو دس رہے ہیں کہ کیڑی پوزیشن تے تسی رہنا ہے, تو یہ کیسے اچانک سے ہو گیا کہ صرف ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس پہ عمران خان صرف کہتے ہیں کہ ایک انکوائری کر دیں, اس بات سے اختلاف یا اتفاق کیا جا سکتا ہے, لیکن ان کو ریاست کے مخالف بنا کے آج وہ لوگ پیش کر رہے ہیں کہ جو ہمیشہ سے بڑے تگڑے جمہوریت پسند بنتے تھے, جن کی جمہوریت کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ جتنی فوج پہ تنقید کریں ہم اتنے تگڑے جمہوری لیڈرز ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو نہیں لگتا کہ چلے اگر ایک طرف سے کم میچورٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف سے ادارے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے, بڑا پن دکھاتے ہوئے, اگر کوئی بچہ یا بچی یا کوئی گھریلو خاتون, جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ باقاعدہ ڈرے ہوئے ہیں کہ تنقید کرتے ہیں تو کوئی اس طرح سے ریپرکشنز نہ اس کی ہوں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ پیار محبت سے اس مسئلے کو سلجھانے کی ضرورت ہے؟ عوام اور ادارے تو ایک ہی ہیں, ان کی تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میرے بڑے سیریس کنسرن سے آپ ڈان لیکس کی بات کرتے ہیں, میمو گیٹ کی آپ بات کرتے ہیں, سارا کچھ ہے, انہوں نے سارا کچھ کیا صحیح. اس کو یا ایک اگر کوئی بری بات ہے اس کو یہ کہیں جی کہ نہیں دوسرے کو اب رائٹ ہو گیا کہ اس کو بھی اسی طریقے سے کہنا چاہیے. دوسری طرف ایسا کہا نہیں گیا, اس کو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کے اندر چلے گئے نا. اچھا, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے, نون لیگ والے جو ہیں یا جے یو ایف والے ہیں, کیا کسی کو آپ نے دیکھا کہ اگر انہوں نے غلط سلط باتیں کی, مولانا فضل الرحمان نے تو کمال کی باتیں کی ہیں, جی ایچ کیو کے باہر دھرنے کی باتیں کی باقاعدہ, کیا وہ کسی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملہ آور ان کو ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ نہیں, بہت غلط ہے جس نے بھی کیا ہے. واٹ آئی سے ہوا کیا کہ پچھلے 13 مہینوں کے اندر گریجولی وہ ٹیمپو انکریز ہوتا چلا گیا, ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ. نو از دا اچھا ہوا کیا, اور یہ جو کچھ بھی تھا یہ اس سارے نیریٹو کا ایکشن تھا یا ریئیکشن تھا کہ جو کچھ ہوا اینڈ اٹ ہیز کس کو نقصان ہوا؟ اوکے جی, آپ کی مسلح افواج کو تو نقصان ایک لحاظ سے ہوا, ان کو تشخص کو نقصان پہنچا. انڈیا والے بگلے بجا رہے ہیں آپ کے اوپر, انہوں نے کہا جی اپنے ہی لوگ آپ کے اپنی فوج کے اوپر حملہ آور ہو گئے. تو ڈس دس امپلائی کہ نہیں جی یہ جو کچھ اگر آپ کے ساتھ ہوا تو یہ آپ اس طریقے سے اس کا بدلہ دیں؟ وہ تو دیکھیں وہ تو غلط ہے جس نے بھی کیا. میں تو کہہ رہی ہوں سیاسی جماعتیں, دیکھیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو اس سے بڑھ کے چیزیں کرتی رہیں وہ آج کریڈٹ کیسے لے رہی ہیں اس چیز کا کہ انہوں نے بہت باتیں کی نا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے تو پھر اس کو فزیکلی اس کے اوپر حملہ آور ہو گیا نا, اور وہی چیز ان کے اگینسٹ. یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہوئے, شرپسند عناصر تھے. یہ روٹی کو چوچو کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اچھا یہ آگے چلے گئے اور یہ سارے کے سارا جلاؤ گراؤ. آپ نے تو صرف کور کمانڈر ہاؤس کے گھر کی بات کی نا, میں تو جی ایچ کیو کی بات کر رہا ہوں, میں تو مردان کی بات کر رہا ہوں, میں کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں, میں پشاور کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ڈی اے خان کی آپ سے بات کر رہا ہوں, میں میاں والی کی بات کر رہا ہوں, ہمارے شہداء تھے. بھئی از دس دا ریزن کہ مطلب شہداء کے مجسمے مطلب یہ سارا کچھ لگا ہوا ہے, اٹھا کے آپ نے سارے کے سارا کیا. This is not the way. That is what I wanted to say. Why? Because ہوتا کیا ہے کہ ہلکے ہلکے آپ نے اپنا پولیٹیکل ورکر کو اتنا چارج کر دیا نا ملیا کہ it was difficult کہ آپ اس کو نیچے لے کے جا سکتے. So جو سب سے بڑی بات ہے, no, this realization must come firstly into the PTI and to the عمران خان. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ نہیں, جو نیب کا چونکہ کیس تھا, القادر ٹرسٹ نیب کا کیس تھا, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں یقیناً آپ کے پوائنٹ سے میں اس حد تک بالکل اگری کرتی ہوں کہ عوام کو جب ظاہر ہے بار بار یہ
کچھ ایک دو نام پتہ چلتے رہے کہ جی ان کو الیج کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کنسپریسی کے پیچھے تھے, تو وہ پوری ایک غصہ بلڈ اپ ہوتا گیا. لیکن دوسری طرف جب نیب کا کیس تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ نیب کا ایک بھی اہلکار گرفتار کرنے نہ آئے عمران خان کو, اور احاطہ عدالت سے صرف رینجرز آئیں اور آ کے ان کو گریبان سے پکڑ کے لے جائیں, تو اس میں نہیں وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا, وہ تو ہے ہی انجسٹیفائبل. اب پھر اس کی اگلی سوال تو پھر نون والے کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ پہ آپ نے کیجز کے حساب سے ہیروئن کا مقدمہ ڈال دیا, ساری دنیا کے سامنے اندر رکھا, اینڈ واٹ از دی ریزلٹ, کیا ہوا اس کے بعد؟ تو وہ بالکل لیجٹ سوال پوچھتے ہیں. دیکھیں نا, یہی تو میں آپ سے, یہ تو وہ بڑا جائز سوال پوچھتے ہیں. یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے اپنے پولیٹیکل ورکرز کو, اپنے نوجوانوں کو کل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. لیکن بالکل آپ بات ٹھیک ہے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب یا ان کے چاہنے والے اگر یہ سوال پوچھیں تو یہ تو پھر بنتا ہے نا کہ رانا صاحب پہ جو کیس بنا تھا, کیونکہ جب وہ کیس آیا جو ڈیٹیلز میڈیا تک بھی پہنچی, ہم سب تک پہنچی, ہم نے کور بھی کی, بتایا بھی عوام کو. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ مس کر رہے ہوں, میں آئی وانٹ ٹو ڈسکس. جی جی, یہ بہت سارے یہ بات چیت خواجہ آصف کی, نواز شریف کی, مریم صفدر کی, they have been accusing, maligning, سارا جو کچھ کرتے رہے. why عمران خان صاحب کی حکومت تھی, why he remained silent on what? انہی سارے بیانات کے اوپر he should have reacted that way کہ جی دیکھیں نا, نہیں پلیز کرتے رہے ہیں. نہیں اسد صاحب, اسی بات پہ تو ان کو طنز ہوتا تھا ان پہ کہ سیم پیج کٹپتلی. it is not the same page. ان کو جب یہ جوڈیشری کو ملائن ہو رہا تھا, جوڈیشری کو ایکیوز کیا جا رہا تھا, تو کس نے ذمہ داری تھی؟ فیڈرل گورنمنٹ کی, پنجاب گورنمنٹ کی. ان کی جورسڈکشن کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کرتے نا, ایف آئی آر کاٹتے, مقدمے کرتے, تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. ایک یہ بھی ایک فیکٹر بیچ میں آتا ہے کہ ہاں جی ایوری بڈی واز ایٹ ول, جو دل کرتے آپ کرتے رہو. یہ ان کی گورنمنٹ تو ستو پی کے سوئی ہوئی ہے. میں واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے از, ان ساری چیزوں کو نا ایک کہتے ہیں انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے اب پی ٹی آئی کو. اس میں تو کوئی نہیں, ناٹ جسٹ پی ٹی آئی, ہر کوئی. دیکھیں ابھی جس طرح سے میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں, امیر عباس صاحب کے بریک کے بعد ذرا آپ کی طرف بھی آتے ہیں, لاسٹ سیگمنٹ ہوگا اور اس میں ہم ذرا ریپ اپ کریں گے ڈسکشن کو. ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں تو ایک بڑا اہم سوال ہم رکھیں گے اس چیز پہ کہ جو اسد صاحب بڑے ایک امپورٹنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہیں ایک دو اور بھی پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اب آگے کا لاہ عمل طے کرنا ہے, کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی اسٹرانگ ملک میں کہ آپ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں یا ادارے عوام کے ساتھ کھڑے نہ ہوں, پھر وہ ملک مضبوط نہیں رہتا. تو اس کو ہم نے کس طرح سچویشن کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ. اور پریزیڈنٹ الوی سے جب حامد میر صاحب نے یہ سوال پوچھا کہ پریزیڈنٹ الوی جو ہیں وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہیں یا عمران خان کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو انہوں نے اس پر کیا دلچسپ جواب دیا آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. چونکہ وقت کی قلت ہے اس وجہ سے ہم وہ کلپ جو ہے آپ کو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں دکھائیں گے جس کی میں بات کر رہی تھی کہ پریزیڈنٹ الوی نے کیا دلچسپ گفتگو کی اور اس میں سے ہمارے لیے ٹیک ہوم کیا ہے. لیکن ابھی چونکہ ہم بس پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے امیر عباس صاحب, پاکستان کے سینئر صحافی و تجزیہ نگار, اور اسد محمود صاحب, اگین اے ویری ویل اکمپلشڈ پرسن جنہوں نے پاکستان کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اسٹریٹجک معاملات میں, ڈیفنس معاملات میں. امیر عباس صاحب جو ہیں وہ جا چکے ہیں, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آخری سیگمنٹ میں, اور وقت بھی بہت کم ہے. اسد صاحب, آپ پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے توسط سے؟ پہلی بات تو یہ ہے, یہ پاکستان ہے تو ہم سب لوگ ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں جی کہ نہیں ہم سارے لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. ہمیں کسی صورت کے اندر بھی اپنے اندر وہ جو کوہیسونیس ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہمارا سروائیول ہے. بالکل. اور یہ سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. یہ کسی صورت کے اندر بھی یہ جو پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کا نیچے لایا جانا انتہائی ضروری ہے. بالکل. دوسرے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا, اسپیشلی 9 مئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہمارے جتنے بھی سرونگ سولجرز ہیں, آفیسرز ہیں, دے ہیو ریئلی ہرٹ. میں آپ کو بتاؤں, آپ شہداء کی فیملی کو دیکھیں, دے آر ریئلی مطلب میں کہتا ہوں, مطلب جس کو کہتے ہیں شیٹرڈ اینڈ بروکن, اور رائٹلی سو. بالکل. اور کس نے کیا؟ آپ کے لوگوں نے کیا, پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا. کیوں کیا بھائی؟ دیٹ از دی پرابلم. سو میں یہ ضرور کہتا ہوں ان کا کوئی ایشو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, حکومت کے ساتھ ہے, ان کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بٹ دین اگین آئی وڈ سے یہ لڑائی جھگڑا کسی طرح کا کوئی سلوشن نہیں ہے. میں فیل کرتا ہوں بینگ اوکے جی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ان کی پی ٹی آئی ہے,
عمران خان صاحب کو صرف ایک چیز پہ سامنے آنا چاہیے، بالکل انکنڈیشنل اپالوجی شہداء کی فیملی سے، سرونگ سولجرز سارے. اور حقیقت میں آپ کو بتا دوں ہمارے ایون سینئر آفیسرز دے آر ویری ویری اپسیٹ، یہ جو کچھ ہوا ہے ایک لحاظ سے اس کے اوپر بالکل. اور پھر دیکھیں فوکس کریں صرف اپنی سیاست کے اوپر اور باقی سارا جو کچھ بھی کرنا ہے اینڈ لیٹ دی آرمڈ فورسز کو اپنی سائڈ پر. بالکل درست ہو گیا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ہمیں اب کوئی حل نکالنا ہے انشاءاللہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ورکر کو، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس کو ہم کم پاکستانی اور خود کو زیادہ تگڑا پاکستانی سمجھیں. اور یہ بھی ممکن نہیں کہ پاکستان کے اداروں کو عوام اکیلا چھوڑ دے یا عوام کو ادارے اکیلا چھوڑ دیں. یہ ہم سب مل کر ایک اکائی بن کر انشاءاللہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ، جس طرح ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں. اور اس پولرائزیشن کو، یہ جو سیاسی اختلافات کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں گھر گھر میں ایک بحث چل پڑی ہے، اس کو ایک ہیلدی ڈبیٹ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اور آپس میں مل کر کیسے دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہے انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے. اس پہ بہت سا ہوم ورک کرنا ہے، میں نے، آپ نے اور پوری 22 کروڑ عوام نے انشاءاللہ مل کر. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر اس مشن پاسبل پہ کام کریں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.